बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये आज का अहम सवाल है। क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तो हमेशा से ये कहती रही है कि हम मुज़ाकरात करते हैं। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी यही कहती रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात हम करते हैं, लेकिन पहले वो किसी और फरीक का कहते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो बातचीत के लिए दोनों तरफ की कमेटियां तो बन चुकी हैं, बातचीत शुरू भी हो चुकी है। पहली जो इसका सेशन हुआ था मुज़ाकरात का, उसमें कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने शिरकत नहीं की थी। अब अगला जो सेशन होना है वो अगले हफ्ते से होना है। लेकिन मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल पर सवालात इसलिए ज़रूर पैदा होते हैं कि इसमें हमें अपोजिशन की तरफ से कोई रवैया हमेशा से हमने देखा है कि संजीदा नज़र नहीं आता। आज ख्वाजा आसिफ ने, जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के हवाले से वो फ़िक्रमंद हैं। और ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि आखिर 15 दिन के अंदर क्या हुआ कि ये पहले तो हमसे मुज़ाकरात नहीं करते थे और अब ये तमाम के तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। तो एक तो सियासी और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ डायरेक्टर जनरल ISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूँकि उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, 9 मई के मुजरिमों को जो सज़ाएँ दी गई हैं उस हवाले से उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, तो उस पर भी उन्होंने बात की। इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उस हवाले से भी उन्होंने तफसील से बात की और बड़े अहम नुकात उठाए। 9 मई के हवाले से DG ISPR का कहना था कि 9 मई का मामला जो है ये महज फ़ौज का मामला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है। मनसूबा साज़ों और किरदारों को कैफिर किरदार तक हर सूरत पहुँचाया जाएगा। और असल में इसके मनसूबा साज और मास्टर माइंड वही हैं जो पाकिस्तान के बाज़ नौजवानों के जहनों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की, उनका ये कहना था कि सियासतदानों के दरमियान जो मुज़ाकरात की पेशकश है और इस पर एक मस्बत रद्द-ए-अमल, ये भी एक खुशाइन बात है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की गुड गवर्नेंस के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है वहाँ पर गुड गवर्नेंस की। जो दहशत गर्दी के मामलात हैं उस पर उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए और उनका यह कहना था कि 2021 में आखिर ये किसकी ज़िद थी कि फितना ख़वारिज के साथ बैठकर बातचीत करके उन्हें दोबारा आबाद किया जाए। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि अफ़गान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और भारत के हवाले से भी उनका यह कहना था कि भारत की किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफ़गान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से भी बात की थी और आज भी एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी की कोशिश नाकाम बना दी है। 15 से 20 ख़वारिजों को हलाक कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये इतलात आई हैं कि इन्हीं फितना ख़वारिज ने, इन्हीं ख़वारिजों ने अफ़गान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल किया और जब सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने जवाबी कार्रवाई की तो ये पोस्टें खाली छोड़कर वहाँ से भाग गए और बहुत सौ को हलाक कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हम अपने दिफ़ा का हक़ रखते हैं और अफ़गानिस्तान को हमने बारहा ये कहा है कि आपकी सरज़मीन कलदम TTP के लिए इस्तेमाल हो रही है। और एक और जो अहम मामला कि जिस तरह से ये जो कुछ वाक़यात हुए, फिर 24 नवंबर 26 नवंबर के वाक़यात हुए, फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई, तो उस हवाले से भी DG ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक अहम बात की थी और उनका यही कहना था कि इंतशारी सियासत, फ़ेक न्यूज़ और झूठे प्रोपेगेंडा करने वालों के जो मास्टर माइंड हैं ये मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। इनका कंट्रोल, यानी ये जो यहाँ सियासत कर रहे हैं, इनका कंट्रोल मुल्क से बाहर मौजूद है। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तजियाकार बाबर गोरसी हमें ज्वाइन करने। बाबर, आपका शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान एहसानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे एहसानुल्लाह खान साहब से। एहसान साहब, आपकी जो मौजूदगी है आज, उसकी रेलेवेंस इसलिए है कि अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी के साथ। आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड का ऑपरेशन किया, एक बहुत बड़ी
جو ہے وہ وہاں سے لوگ آئے, انہوں نے منتقل ہوئے, آئی ڈی پیز بنے, ان کو پھر واپس آپ نے سیٹل کیا. آپ کے سینکڑوں ہزاروں کارکن شہید ہوئے, آپ کی لیڈرشپ, ہارون بلور شہید, بشیر بلور شہید, یہ شہید ہو گئے. آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اور پھر میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کی, آخر یہ کس کی ضد تھی کہ 2021 میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو بات چیت کریں, ان کو آباد کریں. تو آج کے خیبر پختونخوا کو آپ جب دیکھتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے؟ جی دکھ تو بہت زیادہ ہے. پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے پہ بات کرتا ہوں اور پھر ہم نے جو آپریشن کیا اس پر بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں, ہم اس موقف کو جب یہ تمام لوگ چاروں طرف طاقت میں تھے, اقتدار میں تھے, ہم نے اس وقت بھی خبردار کیا تھا کہ یہ جو کام کرنے آپ جا رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں اور یا کر چکے ہیں, جہاں آپ نے جیل سے لوگوں کو رہا کروایا, جہاں آپ نے باہر سے یہ ری سیٹل کروا رہے ہیں, یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ایمل ولی ہوگا. خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں. اور یہ افریط جو ہے دہشت گردی کی, جو بمشکل ہم نے اس ملک میں اس کو قابو کیا ہوا ہے, وہ دوبارہ کسی کے قابو نہیں آئے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے صدر ایمل ولی خان صاحب پشاور ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا, سینٹ کے فورم پر یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ یہ جو لوگ دوبارہ آئے تھے اس پورے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کا حساب ہونا چاہیے. دیکھیں, کہیں تو آپ ان معاملات کو کیسے روکیں گے, کیونکہ ایگزامپل تو سیٹ ہوگا, اور اگر ایگزامپل آپ سیٹ نہیں کریں گے تو یہ پھر معاملہ دوبارہ بارہا ہوتا رہے گا. بدقسمتی سے ہم نے ہر معاملے میں, ہر جنگ کے حوالے سے لوگوں کو پہلے خبردار کیا, لیکن کسی نے جب ہماری آواز کو نہیں سنا, اور اس کا خمیازہ پھر سب بھگت رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے ہزاروں شہری شہید ہوئے, ملٹری کے, فوج کے ہزاروں جوان شہید ہوئے, اور یہ سارا معاملہ آج ہمارے سامنے دوبارہ آ گیا. اور ہمارے اس موقف کی تصدیق ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد. تو ہم دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, کہ جو ذمہ داران ہیں ان تک تو یہ معاملہ جائے نا, اور پھر وہ بتائے کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ ضد کیوں تھی. شاید اس لیے تھی کہ اپنی سیاست کے لیے ان کو ان لوگوں سے سپورٹ حاصل کرنی تھی. ہم نے زمان پارک کے سیکیورٹی میں لوگوں کے حوالے سے سنا کہ ان کا تعلق سوات کے ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ٹی ٹی پی میں انوالو تھے. شاید اپنے لیے وہ سپورٹ بیس بڑھانا چاہتے تھے. ان تمام سوالوں کو فوکس کرنا چاہیے. جہاں آپ نے بات کی کہ جی ہم نے جب آپریشن کیا, دیکھیں اس میں بڑا واضح لائن تھی. ہم نے مذاکرات کیے عوامی سپورٹ سے, ہم نے آپریشن کیا عوامی سپورٹ سے. جب آپریشن کیا لوگ ڈسپلیس ہوئے, آپریشن ختم ہوا, صورتحال نارملائز ہو گئی, تو ہم نے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کروایا. وہاں گورننس جو ہے وہ نظر آئی. آپ 6 سال سے دیکھیں فاٹا مرج ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہاں کیا کیا؟ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہوتی ہے, اس میں آپ کو پورا کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف تو اگر فوج آپ کی لڑ رہی ہے وہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرے, اس کے بعد جو گورننس کا سپیس آئے گا, گیپ آئے گا, جو ریہیبلیٹیشن کا معاملہ آئے گا, وہ تو حکومت کی کام ہے, اور وہاں پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. 6 سال سے آپ کیا کر چکے ہیں؟ تو ان سوالات کو ان کے سامنے بارہا ہم اٹھائیں, صوبائی حکومت کے حوالے سے ہم اٹھاتے رہیں کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, اور سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدگی اس لیے نہیں ہے کہ ان کا اس وقت جو ہے وہ ہدف کیا ہے. ہدف یہ ہے کہ کرپشن کریں, ہدف یہ ہے کہ صرف ایک جیل کے اندر جو ان کا رہنما ہے اس کے لیے وفاق پر ہمیشہ چڑھائی کریں. کیا اس سے آگے یہ نہیں نکلیں گے؟ اور اگر نوجوانوں میں یہ جس قسم کا اشتعال پیدا کر رہے ہیں تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل دہشت گردوں کے لیے ریکروٹمنٹ کا ایک نیا میدان بنانا چاہتے ہیں. ایک نیا نیریٹو انہوں نے دیا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. کیا یہ نیریٹو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے اہم بات کی. شاہدہ رحمانی صاحبہ, عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا. ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی, سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کو تو شہید کر دیا گیا, اسی طرح دہشت گردی کے واقعات میں. لیکن آپ کی جماعتوں کی جانب سے اس قسم کے نعرے نہیں آئے. یہ سیاست کس رخ اختیار کر رہی ہے؟ ایک جماعت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے محض اس بات پہ کہ ان کو حکومت نہیں ملی. وہ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں, وہ نظام کا حصہ ہیں, لیکن اگر آپ کو حکومت نہیں ملے گی تو آپ خدا نخواستہ پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کریں گے.
बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि सियासत जो है वो बिल्कुल मुज़ाकरात, डायलॉग से होती है, दलाइल से होती है। आप अपने दलाइल से दूसरे को कायल करते हैं, आप अपने अमल से दूसरे को कायल करते हैं, लेकिन इसमें ये कभी भी नहीं होता जो एक पॉलिटिकल पार्टी का आपने जिक्र किया, जिसने इस मुल्क में नफरत की, इंतहा पसंदी की सियासत को, तकसीम की सियासत को जन्म दिया। और आज देखें कि जो मुल्क में अफरा तफरी है, सियासी इंतशार है, उसकी जो पैदावार है, वो पीटीआई को जाता है क्रेडिट। और यही नहीं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद बानी आपको याद होगा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में तख्तेदार पे लटका दिया गया, मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ मेरे चाहने वालों, जियालो आओ और आकर जेल से मुझे रिहा करवाओ। अगर वो भी इशारा करते तो शायद इस तरह होता, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स की ये तरबियत नहीं होती। आपने देखा कि एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, 70,000 से ज्यादा वर्कर्स को उसके नतीजे में कोड़े खाने पड़े, पाबंद सलासल रहे। लाल किला लाहौर में शाही किले की कैद जो बड़ी अजियतनाक थी, उसके अंदर और कई हमारे वर्कर्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया। कुछ ने एहतजाजन खुदसोजी कर ली, लेकिन कभी इदारों पर या किसी पर हमला करने की कभी लीडरशिप ने तरकीब नहीं दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो सब बिल्कुल यंग थी और 22-23 साल की उम्र थी, उन्होंने सियासी जद्दोजहद जो की तो वो बड़ी पुरअमन रहकर की। वो पूरी जिंदगी सियासी कैद के अंदर जिला वतनी में गुजारी, लेकिन उस पूरी जिंदगी की जद्दोजहद में देखते हैं दो जो उनका एरा है उसमें उनको इक्तदार का वो बामुश्किल 4 साल, 4.25 साल होता है, लेकिन उन्होंने सियासी जद्दोजहद की, हमेशा वर्कर्स को पुरअमन रहने की तरकीब दी। और आपने देखा कि जब मुल्क में मार्शल्लाह आया और उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के खात्मे के लिए मीसाक़ जमहूरियत उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया। हालांकि हमारी आपस में 90s के एरा में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात थे, उसके बावजूद सब कुछ भुला के इस मुल्क के लिए हम बैठे। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत पीएमएलएन के साथ किया और उसकी पासदारी करते हुए 2008-7 में जब वो शहीद हो गई, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के वो लोग जो मुल्क के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उन आवाजों को दबाया। ये होती लीडरशिप की सलाहियतें कि वो अपने लोगों को किस तरह कूल करते हैं, किस तरह उनको गाइडलाइन देते हो। और फिर आपने देखा कि उस वक्त पीएमएलएन जो थी वो इलेक्शन में उसने बाइकआउट का ऐलान किया। फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि नहीं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकामी बीबी कहती थी, लिहाजा हमें इलेक्शन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। फिर 2008 में एएनपी और तमाम जमातों के साथ मिलके आपने देखा कि जो बीबी का वादा था कि हम यहाँ सवात में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, तो उसको हमने पूरा करके दिखाया, जिसका आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया। हालांकि बीबी की जान जो है इन दहशतगर्दों ने ली थी, और बीबी नहीं, आपने देखा कि हमारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान किस तरीके से हमारे कैंपों पे हमले हुए। फिर 2013 में जो कुछ हुआ वो हमारे सबके सामने कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम थे गिलानी साहब, उनके बेटे को अगवा किया गया इलेक्शन कैंपेन के दौरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कहीं कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी। यही तालिबान थे। कभी कोई कहता था बैड है, कोई कहता, हम कहते थे ना गुड है ना बैड है। उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। फिर एपीएस का वाकया होता है, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठती हैं और इनका कला कमा किया जाता है, इनकी कमर तोड़ दी जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन वही लोग, आपने देखा जो आईएसपीआर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उस बात की दलील है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब दहशत गर्दों के खिलाफ अज़्म रखते थे, कल उसकी तायीद की गई है कि जी आप उनके साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, दहशत गर्दों के साथ किस तरीके से आप उनको जेलों से रिहा करा सकते हैं, किस तरह दूसरे मुल्कों से लाकर पाकिस्तान को दोबारा सेफ हेवन बनाया जाता है दहशत गर्दों के लिए। और आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं, रोजाना जो हमारे लॉ एंड फोर्सेस के जवानों की शहादतें हो रही हैं, उसका क्रेडिट मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब को जाता है कि जिन्होंने गुड और बैड तालिबान को इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने ठीक। कहा नहीं इनसे बातचीत होनी चाहिए। ठीक। और जो कुछ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने एज ए पड़ोसी मुल्क, एज ए इस्लामिक मुल्क, हमने उनके साथ जो आपने देखा कि जब रशिया ने उस पर हमला किया तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ अफगान महाजरीन के नाम से आई, जिस पे पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ उनकी मेजबानी की। और आज आज पाकिस्तान तक को बिल्कुल वहां आप दुरुस्त कह रही हैं शाहिदा साहिबा, आज तक वो मेज़बानी और मेहमान नवाजी हम कर रहे हैं और हम अफ़गानिस्तान से फिर तवक्को भी रखते हैं
کہ وہ اس کو رسپونڈ بھی کرے، لیکن وہ وہاں سے وہ صورتحال اور وہ جواب نہیں آ رہا اس طرح سے۔ ارباب خضر حیات صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے۔ ارباب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ ارباب صاحب آپ فرمائیے گا، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ بھی ہوئی بڑی تفصیل سے، اور اس وقت جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ بھی زیر بحث آئی، بجائے اس کے کہ وہاں پہ گورننس پہ توجہ دی جاتی۔ اس وقت وہاں پہ تھریٹ ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد اسلام آباد پہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور پارٹی یہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جاوید صاحب، اس وقت جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے تو وہ آپ کو بھی معلوم ہے، اور چونکہ ہم تو اس وقت صوبائی دارالحکومت پشاور میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہاں پر اس وقت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ آئی جی ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی عام شہری ہو، کوئی بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان کی ساری توجہ اس پر ہے کہ ہم کب اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے، ہم کب دھرنا دیں گے، ہم کب پنجاب پر حملہ کریں گے۔ ان کی ہر روز یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے، چاہے وہ ہو، چاہے پاکستان جو تحریک انصاف ہے، ان کے تمام پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ان کی توجہ لائن اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہوتی، جو صوبے کی ترقی پر ہوتی، تو میرے خیال میں آج ہمیں یہ تھریٹس یہاں پر اس طرح کے وہ نہیں ہوتے جس طرح ہمیں اس وقت فیل ہو رہے ہیں، بلکہ فیل نہیں ہو رہے بلکہ ہے، موجود ہے یہاں پہ۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، میں پنجاب کی بات کرتا چلوں کہ وہاں پر جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو جو پچھلا اجلاس ہوا ہوتا ہے کابینہ کا، تو وہ اگلے اجلاس پہ اس پر یعنی وہ ہوتی ہے کہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جب ان کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں آئندہ کے لیے وفاق پر حملہ کرنے کی، پنجاب پر حملہ کرنے کی، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے ان کے کابینہ کے اجلاس میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کے عوام کافی کثیر تعداد میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کوئی پنجاب جا رہا ہے، کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ اور ہمیں کیا وہ بھگتنا پڑے گا۔ ان کی یہاں پہ یہ تیسری حکومت ہے، ان سے پہلے پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد محمود خان صاحب کی حکومت تھی، اور اب جب کہ گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے، تو ان تینوں حکومتوں میں حالات یعنی دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں بہتر ہونے کے۔ اگر ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ اپنے صوبے کا موازنہ کریں تو ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں دیگر صوبوں سے، چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، ان کا ہم میں مقابلہ کرنے کی تو وہ سکت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ مجھے تو آگے بہت حالات اور خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس طرح کے یہاں کے اب حالات ہیں کہ خیبر پختونخوا کے یہ وزیر درست کہہ رہے ہیں اعلیٰ آپ کہ بہت توجہ دینی پڑے گی، اور اللہ نہ کرے کہ حالات مزید خراب ہوں۔ بابر، سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ حکومت کی تو بالکل پوزیشن کلیئر ہے، یعنی حکومت اور اتحادیوں کی، کہ ہم تو مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، فتنہ خوارج کے خلاف بھی، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک لوپ ہول ہے، وہ ہے اپوزیشن کا، نہ اس کا وہ کردار سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور انہوں نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کی عوام، سیاسی جماعتیں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ جاوید صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتا تھا، جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے تو وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتا تھا۔ یاد ہے آپ کو نواز شریف کے دور میں جب کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنا تھا تو میاں صاحب خود ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے گھر بھی چلے گئے۔ ابھی بات جس طرح ہم کر رہے ہیں مذاکرات کی جو آپ کر رہے تھے، اب مذاکرات تو ہمیشہ ہوتے ہیں، مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کو کم کیا جائے۔ حالانکہ میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی اب سٹیبلٹی کی جانب جا رہا ہے پاکستان، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ملک کی مفاد کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سیاست جو ہے وہ ملک سے اوپر نہیں ہوتی۔ سیاست ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں اور بہتری کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے کی جاتی ہے۔ اب بات جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، خواجہ آصف نے بالکل صحیح بات کی۔ خواجہ آصف ہمیشہ جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے اور بالکل کلیئر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بندے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانیں گا تو مذاکرات فیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ دیں، اگر مینڈیٹ دیتے ہیں تو مذاکرات کو آگے لے کر چلیں، ورنہ یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔
ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت جو حالات ہیں، آپ نے جس طرح DGI-SPR کی بھی بات کی کہ فتنہ الخوارج کی بات جو ہے، آئے روز ہمارے جتنے بھی مسلح افواج کے جوان ہیں، آفیسرز ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب سوات میں جو آپریشن ہوا تو اس کے بعد IDPs بنے، ان کو باقاعدہ وہاں پر آباد کیا گیا۔ تو ابھی جو اس KPK میں سب سے بڑا مسئلہ جو دہشت گردی کا، آپ کا بھی صوبہ یہ ہے، ہمارا سب کا ہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تیسری حکومت ہے، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسائل ہی پیدا نہ ہونے دیتے، وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا آ کے وفاق پر چڑھائی کرتے یا دوسری چیزیں کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے جو وہاں پہ جتنے مسائل ہیں وہ وہاں پہ توجہ دیتے، آگے فیڈرل حکومت سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فائنانسز کی ضرورت ہے، آپ ہمارے فائنانسز دیں، آپ یہ کام کریں۔ حکومت بھی جو ہے وہ خوش ہوتی ہے اور کہتی کہ یہ سیریس لوگ ہیں، ہم ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پچھلے تیسرے ٹینیور سے، ابھی 11واں سال ہے ان کو، آپ کو کہیں نظر آیا ان کی سیریسنس؟ کہیں ان کو یہ لگا کہ وہاں پہ دہشت گردی کا مسائل ہے تو ان کے دہشت گردوں کے پاس جانا چاہیے؟ کبھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوکلی طور پر مذاکرات کرتے ہیں، آئے روز یہ کہتے ہیں جی افغانستان سے مذاکرات کریں؟ بھئی افغانستان سے مذاکرات تو ہو رہے ہیں، ہر لیول پہ ہو رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہمارا وقت وہیں تھا، وہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بیک ڈور ڈپلومیسی ہر وقت چلتی رہتی ہے، وہ تو فیڈرل کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ ابھی اس وقت جو ساری توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ KPK حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کے اوپر توجہ دے، اور جو حکومت اس وقت ہے اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں انتہائی آپ دیکھ لیں کہ بڑے ہی آپ دیکھیں ٹیلنٹڈ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بات چیت کرنے والے ہیں، ہر ایک کا اپنا ویٹ ہے اور لوگ ان کو اور دو ٹوک ہیں، دو ٹوک ہے، پسند کرتے ہیں، نیٹ کلین ہے آپ نے ساری۔ ایک بات کی کلیئر مائنڈنس کی، کلیئر ہیڈنس کی۔ احسان صاحب یہ کتنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ حکومت میں رہے، آپ نے ایک محنت کی، آپ کی پیپلز پارٹی کی مرکز سے آپ کو سپورٹ حاصل تھی، دہشت گردی کے خلاف آپ نے اقدامات کیے، لیکن اس کے بعد ایک پیچ ایسا آیا کہ جس میں وہ اقدامات جو کیے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام ڈائلوٹ ہو گئے، اور آج ہم ایک بار پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو کیا چیز مانے ہیں کہ وہ بالکل واضح اور دو ٹوک موقف کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی؟ ہم نے دیکھا حاجی غلام احمد بلور صاحب کو تھریٹس تھیں، وہ اپنی الیکشن بھی لڑتے رہے، وہ عوام میں بھی جاتے رہے۔ بشیر بلور صاحب کو تھریٹس تھیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے تو ہیں لیکن آپ کو تھریٹس ہیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ نہیں توڑ سکتا۔ وہ شہید ہو گئے، ہارون بلور ہمارے دوست، وہ شہید ہو گئے، درجنوں سینکڑوں کارکن آپ کے شہید ہو گئے۔ دو ٹوک موقف کے ساتھ یہ سارے کلیئر مائنڈڈ تھے کہ ہم نے امن و امان کے حوالے سے اگر ہم نے پوزیشن لینی ہے تو ہم بالکل کلیئر ہیں۔ یہ چیز ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیں وہ وضاحت جو ہے نا، وہ جو کلیئر ہیڈڈ ہونا ہوتا ہے وہ فکری طور پہ ہوتا ہے۔ ہم ایک زمانے سے ہمیشہ اس بات پر واضح ہیں کہ جی پہلا جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی ریڈیکلزم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی سوسائٹی میں ریڈیکلائز ہو گئی آپ کی سوسائٹی، ایکسٹریمزم اس کے اندر زیادہ ہو گیا کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ مذہبی حوالوں سے ہو چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہو، اگر آپ وہاں واضح نہیں ہیں تو آپ اس پر واضح نہیں ہو سکتے۔ آپ اپولوجیٹک ہوتے ہیں ان قوتوں کے سامنے، آپ نے ان کو دفتر دینے کی کوشش کی، آپ نے ان کو کہا کہ ہم بھی فکری طور پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ اس قسم کا جیسچر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بندوق اٹھائے ریاست کے خلاف بھی، عوام کے خلاف بھی، آپ کی سوسائٹی کے خلاف بھی، تو یہ کیسے کلیئر ہیڈڈ ہو سکتے ہیں؟ تو ہم چونکہ فکری طور پر اس پر بڑا واضح ہیں، اور جو سب سے پہلی چیز کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ کو دیکھنی ہوتی ہے، آپ ایکشن بھی لیتے ہیں، ملٹری ایکشن ہوتا ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن ٹیرر فائنینسنگ کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ایک صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت رہی 11 سال سے تقریباً، اور وہاں مسجدوں میں اب بھی اگر فجر کی نماز کے بعد لوگ ان دہشت گرد کارروائیوں کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوں اور وہ جہاد کے نام پہ اکٹھا کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومت اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس معاملے پہ کوئی روک نہیں لگایا انہوں نے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر جتنی حد تک یہاں پہ شدت پسند فکر آگے بڑھی ہے اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، دیکھیں آپ کو ہر روز کوئی نئی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چیزیں تیار پڑی ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان میں واضح ہے کہ گورننس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، ایکشنز کیسے لینے ہیں، اور ایکسٹریمزم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ نیکٹا کا ادارہ بنایا گیا، فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آج وہ کتنا افیکٹو ہے۔
میں جب سے یہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ نیکٹا کا اجلاس کوئی بلایا گیا ہو. اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیکھیں پوری سوسائٹی کا ایک اپروچ سامنے آئے گا, ہمیں ان معذرت خواہانہ رویوں سے باہر نکلنا پڑے گا, تب جا کے ہماری آئندہ نسلیں اس افرید سے بچ سکیں گی. اگر آپ اشتعال بڑھاتے ہیں سوسائٹی کے اندر اور ریاست بھی اس اشتعال کا جواب جو ہے اگر طاقت اور قوت سے دیتی ہے تو معاملہ کہیں رکے گا نہیں. یعنی ایک بیانیہ جو پیدا کیا جا رہا ہے, اس کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا ایک کاؤنٹر بیانیہ تو پیدا کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی کاؤنٹر بیانیہ دیکھیں, اور آپ کے پاس اس کا میدان ہے. آپ کے پاس یہاں سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی تحریکیں ہیں, واضح ہے اس معاملات کے اندر. آپ کو صرف ان لوگوں کو آپ کو موقع فراہم کرنا ہے. آپ کی یونیورسٹیاں ہیں, تعلیمی اداروں کے اندر بھی آپ کے ہاں شدت پسندی صلاحیت کر گئی ہے, لیکن وہاں دوسرے فکر کے لوگ بھی ہیں جو آزاد فکر کے لوگ ہیں, جو لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں ان معاملات پر جو انسانوں کو امن کی طرف لاتے ہیں, نان وائلنس کی طرف لاتے ہیں. ہمارا ساری زندگی کا باچا خان کا, خان عبدالولی خان کا فلسفہ کیا تھا؟ نان وائلنس کا فلسفہ. ہماری کتابیں ان چیزوں سے بری ہوئی ہے, تو ہم تو ہر وقت اس معاملے کے اندر آگے ہیں اور مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, اس پوری سوسائٹی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اس ساری سوسائٹی تنگ نظری سے نکلے اور فکری شدت پسندی سے باہر نکلے. وہی فکری شدت پسندی بندوق جب ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں مل کر اس اپروچ کی طرف جانا ہوگا, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتعال جو ہے آج ان کے فائدے میں ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کل وہ پھر آپ کے نقصان میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. شاہدہ رحمانی صاحبہ, یعنی وہی بات ہے کہ جو فیک نیوز, جھوٹا پروپیگنڈا, انتشاری سیاست, جس کا ذکر گزشتہ روز بھی ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں, اور بارہا ہم آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ اس معاشرے کے سامنے, حکومت کے سامنے, موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کہاں سے ریاست کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست اور حکومت کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو چیلنجز بہت بڑے ہیں اور اس کا ظاہر ہے تدارک تو کرنا ہے آپ سب لوگوں کو. بالکل آپ نے جان صاحب بالکل صحیح فرمایا کہ جس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, جھوٹ کا اوپر بیانیہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2018 میں بھی اسی طریقے سے جب گورنمنٹ میں تھے جب بھی اسی طرح نیریٹو بلڈ ہوتا تھا, اور پھر جب یہ آپ نے خود دیکھا کہ ایک لیٹر کو لہرایا گیا, ایک پیپر کو, اور کہا گیا کہ امریکہ مخالف, ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اس کے بعد پورے اس کے اوپر کئی جلسے, تقریباً 40-50 جلسے ہوئے, اور پھر اسی امریکہ سے کہا گیا نہیں جی امریکہ نہیں, فلاں اسٹیبلشمنٹ نے کیا, فلاں جرنیل نے کیا, ایسے کیا. اس کے بعد یہی نہیں, آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات پہ یہ کہا گیا کہ جی حکومت نے کرایا, اسٹیبلشمنٹ نے کرایا, ہمارے لوگ نہیں تھے. اب جب لوگوں کو سزا ملنی شروع ہوئی تو پھر وہ نیریٹو چینج ہوا. یعنی اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور ایک اکاؤنٹ اتنا چلایا جاتا ہے, جعلی فیک اکاؤنٹ آپ نے دیکھا کس قدر پکڑے گئے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ابھی نومبر میں 29 نومبر کو, اور کہا گیا کہ جی سینکڑوں انہی کے اپنے لیڈر, کوئی کہہ رہا 200, کوئی کہہ رہا 175, کوئی کہہ رہا 150, کوئی کہہ رہا 100, اور اس طرح سے جھوٹا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا کہ جی واقعی. حالانکہ ہوا کیا تھا کہ آپ ریاست پر حملہ کرنے آئے, آپ کی لیڈرشپ نے جب دیکھا کہ ریاست ان ایکشن ہے اور ریاست وہاں پہ کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے, پاک فورسز کو بھی بلا لیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈی چوک, اور پھر وہاں پہ مہمان آئے ہوئے تھے ادر کنٹریز سے, آپ نے دیکھا ملیشین اور سارے دنیا سے ہمارے پاس اس وقت ڈیلیگیشنز آ رہے تھے اور یہاں موجود تھے. اس وقت آپ ڈی چوک پہ جو کرنے آئے اور آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے, تو لیڈرشپ چلی گئی, تو آپ نے اس کو چھپانے کے لیے آپ نے کہا جی یہاں تو لاشیں گر گئی. میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, کوئی چیز نہیں چھپتی. آپ دیکھیں کہ ہمارے جب 18 اکتوبر کو بی بی آ رہی تھی, اس وقت جو جتنا بڑا بم بلاسٹ ہوا ہے, جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, محترمہ دوسرے دن تمام لیڈرشپ جو ہے گئی تھی ان کے گھروں میں, اور پھر جو جن کی شناخت نہیں ہو سکی تھی انہیں لے جا کر گڑی خدا بخش میں تدفین کی گئی. تو ہم تو ایک کے گھر گئے, آپ بتائیں آپ کس کے گھروں میں گئے؟ یعنی اتنا جھوٹ. اور یہ چیلنج ہے بالکل کہ اس طرح کے جو جھوٹے اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کرنا چاہیے, فیک اکاؤنٹس کو بند کرنا چاہیے, اس پہ سخت سے سخت جو ہے لیجسلیشن ہونی چاہیے, تاکہ جھوٹ بولنے والوں کو جو اس طرح کے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, ملک دشمن نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے, کہتے ہیں سول نافرمانی, پیسے نہ بھیجیں, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. تو اس کو یہ بہت بڑا چیلنج ہے.
اور حکومت کو تحریک جماعتیں اس پر بیٹھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیکٹر پر بھی نیکٹر کے اجلاس بلائے جائیں، جس طرح بھی ہمارے بھائی نے کہا. اسی طرح نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے. کوئی جو ہے بالکل دو ٹوک فیصلے ہونے چاہیے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. دہشت گردوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے لبادے میں ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اگر عمران نہیں تو ملک نہیں. ایسا کہنے والوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ سخت ایکشن لینا چاہیے. جس طرح کہا جا رہا ہے پاک فورسز کے خلاف نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جی باہر سے فارن ایکسچینج نہ بھیجیں، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کی حمایت میں نکل رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کر سکے. ہمارے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پہ کیوں ریسٹرکشن لگائی جا رہی؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لائی تھی، ان کی جان کو خطرہ تھا، وہ وطن واپس آئی تھی. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت دہشت گردوں نے کھلا چیلنج کیا تھا، لیکن وہ نڈر، اور آنے کے ساتھ 18 اکتوبر جیسا بدترین واقعہ ہوا، لیکن وہ ڈری نہیں، وہ اپنے ورکرز کے گھروں پہ گئیں اور انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی، اور اسی الیکشن کیمپین کے دوران اسی طرح کے دہشت گرد نے ان کی جان لی. تو یہ دہشت گردی سے ہم سب جو ہیں، ہم سب نے بڑے زخم کھائے ہیں. خاص پاکستان جو ہے زخم سے خود زخم سے چور چور تھا جس وقت تمام ہمارے اے پی ایس کے بچوں کا واقعہ ہوا اور تمام پولیٹیکل جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں. لیکن یہی ایک جماعت ہے، یہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمیں لایا گیا تھا 2018 میں، آر ٹی ایس کو بیٹھا کر لایا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا، تمام پارٹیز سے تمام ممبرانز کو توڑا گیا تھا تو ایک نئی پارٹی بنائی تھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمیں سب، آپ خود سوچیں، یہی الیکشن کمیشن ہے نا، اس نے کے پی میں الیکشن کرائے تو وہ فیئر صحیح. تھے، وہاں آپ کا اقتدار مل گیا تو ٹھیک تھا. لیکن اگر آپ جہاں ہارتے ہیں وہاں آپ کو شکست قبول نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 34 پنچر والی بات بھی یاد ہوگی کہ اس پہ شور مچا اور نکلا کچھ نہیں. اسی طریقے سے جب 24 کے الیکشن ہوئے فروری میں، تو انہوں نے جہاں جہاں جیتے وہ ٹھیک تھا، جہاں نہیں جیتے تو پھر انہوں نے فارم 45 اور 47 کا جو ہے نیریٹو بلڈ کیا کہ جی یہ سب جعلی حکومت ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر ایک اپنا ووٹ لے کر آیا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آر ٹی ایس بھی تو بیٹھایا گیا تھا، آپ کو جب لایا گیا تھا تو اس وقت تمام پولیٹیکل جماعتیں تمام تر تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ میں بیٹھی، جمہوریت کو ڈیریل ہونے نہیں دیا گیا. بالکل تو ٹھیک. آج بھی اس طریقے کی باتوں کو، نیریٹو کو بلڈ کرنا، میں سمجھتی ہوں اس کے خلاف سخت سے سخت جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ارباب صاحب آپ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ظاہر ہے، عوامی دباؤ بھی تو بڑھ رہا ہوگا گورننس کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں کوئی ان میں کوئی تھوڑی سی اصلاح احوال آئے گی، کوئی تھوڑی سی ان کو فراست نصیب ہوگی کہ یہ کچھ کام کر لیں وہاں پہ؟ دیکھیں جاوید صاحب، جہاں تک کام کا تعلق ہے تو وہ تو میرے خیال میں ان کا جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ان کا تو کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے پیچھے باتیں کرنا، زرداری صاحب کے پیچھے باتیں کرنا، جو دیگر سیاسی قیدین ہیں ان کے پیچھے باتیں کرنا، ان کا یہی ایجنڈا ہے. اور باقی یہ جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، 9 مئی کا واقعہ تھا، ابھی جو 26 نومبر کا وہ جو ہوا تھا وہ واقعات ہے، تو ان کی تو کوئی سوچ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے یا خیبر پختونخوا ترقی کرے. ان کی سوچ صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کو رہا کر دیا جائے. تو مجھے اس بات پر بھی بہت کبھی کبھی سوچ بچار میں کرتا ہوں کہ اس طرح تو پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں قیدی بند ہے، تو کیا ان کے رشتہ دار اور ان کے اہل و احباب اکٹھے ہو کر اسلام آباد پہ وہ دھرنا دیں گے، یا پشاور میں دھرنا دیں گے، یا پنجاب کہیں بھی ہو وہ دھرنا دیں گے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو رہا کر دے؟ یہ تو عدالتوں کا کام ہے. عمران خان صاحب کو نہ نواز شریف صاحب نے اندر کیا ہے، نہ زرداری صاحب نے اندر کیا ہے، کسی نے اندر نہیں کیا. وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آج جیل کے اندر بند ہے، جبکہ ان کے جو دیگر جو کارکن جو اس وقت جیلوں میں بند ہے تو وہ بھی کوئی ان پر بھی کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ان کو ویسے گھروں سے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے. وہ وفاق پر حملہ کرنے گئے تھے، وہ پنجاب پر حملہ کرنے جاتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کی ریاست پر کوئی حملہ کرے گا، اگر وفاق پہ کوئی حملہ کرے گا، تو کیا حکومت خاموش تماشی بن کر تماشا کرے گی؟ کیا ریاست حرکت میں نہیں آئے گی؟ تو یہ لوگ جو ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو جیلوں میں بند ہے. ابھی حال ہی میں جو اسلام آباد پر یہ لوگ
وہ چڑھاؤ کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر ان کے بعد انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اتنی گولیاں چلی ہے. تو وہ تو ایک جھوٹ اور فریب تھا. کیونکہ اگر میں اپنی گاؤں کی بات کروں، اگر میرے گاؤں سے کوئی بندہ گیا تھا وہاں پہ اور وہ ادھر کوئی گولی سے مرا تھا، تو کیا ہمارے گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح خیبر پختونخوا کے جتنے اضلاع بھی ہے، تو اگر وہاں کی کوئی اس اضلاع کے کوئی لوگ وہاں پر جا کر وہ گولیوں سے مارے جاتے، تو کیا ان لوگوں کے وہ وارثان کوئی بھی نہیں تھا جو کہتے کہ ہمارا یا کسی تانے میں کوئی رپورٹ درج ہو کہ ہمارا کوئی بندہ غائب ہے؟ تو یہ صرف اور صرف ان کی جو سیاست ہے تو وہ تو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا. ابھی خیبر پختونخوا کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جتنے ادارے ہیں ان کے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ جتنے بھی ادارے ہیں، تو تمام ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. آئے روز صوبائی اسمبلی کے سامنے جو ہے تو وہ جو جتنے ان کے محکمے ہیں ان کے اہلکار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ توجہ نہیں دے رہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف. وزیر اعلیٰ کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ لشکر لے کر وفاق پر حملہ کرے. وزیر اعلیٰ کا کام تو یہ ہے کہ وہ صوبے میں بیٹھ کر اپنے صوبے کے حالات کی طرف توجہ، ترقیاتی کام کرنے ہیں. اب درست کہہ رہے ہیں ترقیات. میں کہوں گا چھوٹا سا کمنٹ، پھر میں بابر کی طرف بھی آؤں گا کہ وہ فنڈز بھی ہیں، وہ فنڈز کہا جا رہے ہیں ترقیاتی فنڈ، کام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے احسان صاحب. اور وہی جو بات کر رہے ہیں کہ اب یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں، آپ کے دور میں یونیورسٹیاں بنی اور اب وہ یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ ہر حوالے سے ان کو دیکھیں، 11 سالوں میں آپ کو ایک BRT کا پروجیکٹ نظر آئے گا اور اس میں بھی کرپشن کی داستان جو ہے وہ ایک الگ کہانی ہے کہ 32 ارب روپے کے قریب اس کے اندر کرپشن ہے. اور باقی جو ہے فنڈ جو ہے ان کے اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں. یہ جو آپ احتجاج دیکھتے ہیں کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے قرضے لیے ہیں. یہ ہم جب گئے تھے کوئی 90 ارب کے آس پاس قرضہ تھا صوبے پر. اس وقت 1500 ارب تک وہ قرضہ پہنچ چکا ہے. کیسے پہنچا؟ کو بتاتا ہوں کہ 2015-16 میں جو انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں، جو قرضہ لیا ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، 15-16 میں لیے قرضے والے پروجیکٹ کے لیے آج تک پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں لگا سکے. 30% موبلائزیشن ہوئی، پیسے ملے، اس کو خرچ نہیں کر سکے. اور وہ پیسے جو ہے وہ جو انٹرسٹ تھا اس کی وجہ سے وہ قرضے دگنا ہو گئے، پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا. اسی طرح انہوں کو لائف سٹاک کے لیے $200 ملین ملا تھا، اس پر کام ہونا تھا. لائف سٹاک کے لیے کوئی R&D کا کام ہونا تھا، کوئی اس کو ڈیولپ کرتے، اس کو آگے بڑھاتے، ریسرچ ہوتا، وہ نہیں ہوا. آخر میں کیا کیا انہوں نے $200 ملین کے گائے، بکری، مرغی اور بھینس سے یہ خرید کر لوگوں میں تقسیم کیے. جہاں ایک دیا 4 لکھ دیے. تو ان کی پوری داستان جو ہے وہ حکمرانی کی یہی ہے کہ ایک دوسرے، دیکھیں سب سے بڑا تو یہ ثبوت ہے کہ ایک دوسرے پہ خود کرپشن کے الزام لگاتے ہیں، باہر سے بھی کوئی نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی گورننس جو ہے، گورننس کا حال چونکہ صلاحیت نہیں ہے اور نعرے لگاتے ہیں، اس کے اوپر یہ قائم ہے. ایک کمنٹ میں آپ کو جاوید صاحب دینا چاہوں گا جو افغانستان کے حوالے سے بات ہوتی تھی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک کمپریہنسو اپروچ عدم مداخلت کی جو ہے وہ ہمارے ہاں اختیار کیا جائے. ہم افغانستان کی سوورینٹی کا رسپیکٹ کریں، احترام کریں، اور افغانستان ہمارے سرحدات کے حوالے سے ابہام نہ پھیلائیں اور ان کا احترام کرے. اور اسی طرح توجہ اس وقت یہ دے کہ وہ راستے کھلیں، تجارت ہو، تاکہ زندگی آسان ہو. پاکستان ہمیشہ اور مشکلات آواز اٹھاتا رہا ہے، ان کے لیے اس سخت حالات میں بھی پاکستان ان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے. بابر، ملک کو تو آگے بڑھنا ہے، حکومت کی یہ کوشش ہے، ریاست کی یہ کوشش ہے کہ آن بورڈ کیا جائے ان کو، لیکن اپوزیشن کا بھی ایک رویہ ظاہر ہے، ان کو اسی طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ تو بالکل ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. حکومت ہمیشہ جو بھی حکومت میں ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب کرے مذاکرات. اور جہاں تک بانی تحریک کی بات ہے تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، جب سے انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے، جب مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا مذاکرات کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. پھر آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی ہم ان سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کریں گے
کہ جو کہتے ہیں اے پولیٹیکل ہیں، پھر ان کو پالیٹکس میں لے کے آنا چاہتے ہیں، پھر آپ جب وہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت وہ ایک اکیلی اپوزیشن، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ تمام پولیٹیکل جتنی جماعتیں ہیں اس ملک میں، آپ دیکھ لیں کہ تمام کی تمام اکٹھی ہیں. پیپلز پارٹی بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے صرف، باقی پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، اے این پی ان کے ساتھ اتحادی ہے، باب ان کی اتحادی، کوئی ایسی پولیٹیکل جماعت ایم کے ایم ان کی اتحادی ہے حکومت کی، کوئی اسی طرح کاف لیگ ہے، اسی طرح ضیاء الحق ہے، استحکام پارٹی ہے. تو آپ دیکھ لیں تمام جو فورسز ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلا جائے. لیکن ایک واحد سیاسی جماعت ہے وہ جو چاہتی ہے کہ ملک آگے نہ جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ وہ صرف اور صرف بات کریں ایک فرد کی. بھئی ایک فرد سیاست کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہمیشہ جو اہمیت ہوتی ہے وہ قوم کی ہوتی ہے، پوری قوم کی ہوتی ہے، ملک کی ہوتی ہے اور ریاست کی ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بابر گورسی صاحب آپ کا، احسان اللہ خان صاحب آپ کا شکریہ، شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ارباب خضر ایاز آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے ملک کو تو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ اپوزیشن کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے اپنی سنجیدگی دکھائے، ورنہ حکومت اور ریاست کو آگے جانا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.